अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज इस वीडियो में आपको सूरत हा मीम सजदा का तर्जुमा बताऊंगी। सूरत हा मीम सजदा नाम क्यों रखा था, ज़माना नज़ूल और मौजू मजमून आपको बता चुकी हूँ। सूरत हा मीम सजदा मक्की है और आयात इसकी 54 हैं, रकू 6 हैं और पारा 24। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हा मीम तंजिलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से स्टार्ट होती है सूरत। तर्जमा सुने। हा मीम, ये खुदाए रहमान और रहीम की तारीफ से नाज़िल करदा चीज़ है, एक ऐसी किताब जिसकी आयात खूब खोल कर बयान की गई है। अरबी ज़बान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बशारत देने वाला और डरा देने वाला है, मगर इन लोगों में से अक्सर ने इससे रोगर्दानी की और वो सुनकर नहीं देते। कहते हैं जिस चीज़ की तरफ तू हमें बुला रहा है इसके लिए हमारे दिलों पर गलाफ चढ़े हुए हैं, हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हजाब हाइल हो गया है। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। तो बस तफर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तो एक बशर हूँ तुम जैसा। मुझे वही के ज़रिए से बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम सीधे उसी का रुख अख्तियार करो और इससे माफ़ी चाहो। तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकर हैं। रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक अमाल किए, उनके लिए यकीनन ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम उस अल्लाह से कुफ्र करते हो और दूसरों को उसका हमसर ठहराते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में बना दिया? वही तो सारे जहां वालों का रब है। उसने ज़मीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से इस पर पहाड़ जमा दिए और इसमें बरकतें रख दी और इसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक तलब व हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। बेशक सुबहान अल्लाह, ये सब काम 4 दिन में हो गए। सुबहान अल्लाह। फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ जो उस वक़्त महाज धुआं था। उसने आसमान और ज़मीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया और आसमाने दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता किया और इसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक ज़बरदस्त अलीम हस्ती का मंसूबा है। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो मैं तुमको उसी तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ जैसा आद और समूद पर नाज़िल हुआ था, जब अल्लाह के रसूल उनके पास आगे और पीछे हर तरफ से आए और इन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, तो उन्होंने कहा हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, लिहाजा हम उस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। आद का हाल ये था कि वो ज़मीन में किसी हक के बगैर बड़े बन बैठे और कहने लगे कौन है हमसे ज्यादा जोर आवर। उनको ये ना सूझा कि जिस अल्लाह ने इनको पैदा किया है वो इनसे ज्यादा जोर आवर है। वो हमारी आयात का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा इन पर भेज दी ताकि इन्हें दुनिया ही की जिंदगी में जिल्लत तो रसवाई के अजाब का मज़ा चिखा दे और आखिरत का अजाब तो इससे भी ज़्यादा रुस्वा कुन है। वहाँ कोई उनकी मदद करने वाला ना होगा। रहे समूद तो इनके सामने हमने राह रास्त पेश की, मगर उन्होंने रास्ता देखने के बजाय अंधा बना रहना पसंद किया। हर उनके करतूतों की बदौलत जिल्लत का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही बदअमली से परहेज़ करते थे। और ज़रा उस वक़्त का ख्याल करो जब अल्लाह के
یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دے گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی بلوایا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا۔ کتنے ناڈر ہو کے گناہ کرتے ہیں نا، دروازوں کو بند کر کے اور چپ کے گناہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، جو چھپی ہے، جو ظاہر ہے، جو پہاڑوں کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی چھپی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ دیکھیں گے؟ کیونکہ یہ دنیا، آسمان اور زمین، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی تو بنائی ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ مسلمان ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھپک
اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ بے شک یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم میں سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ قاتل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا موضوع مضمون میں کہ کس طرح سے یہ باتیں کرتے تھے۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ یہ سورۃ کاف میں کہا تھا نا، پھر اس کے بعد اس کا باغ اجڑ گیا، ختم ہو گیا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کو ہدایت دے، انشاءاللہ آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ہم اس کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور اس کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں پر سورۃ حامیم سجدہ کا اردو ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تھوڑی بڑی ویڈیو ہے، اس کو تھوڑا فاسٹ کروں گی، اور آپ ضرور دیکھیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس کو سننا بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس
کا ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں بھی اور سنیں بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔